जो कभी पाकिस्तान तहरीक हुआ करती थी आजकल प्रोपेगेंडा तहरीक इंसाफ बन चुकी है। पाकिस्तानियत तो जैसे उनमें से खत्म ही हो गई है। हर वक्त रियासत मुखालिफ बयानियां घरते रहना उनकी फितरत बन गई है। पुलिस एहलकार मुबशर का जनाजा हो या फिर 4 रेंजर्स एहलकारों के जनाजे, ये पूरे पाकिस्तान ने देखे। वजीर आजम और आर्मी चीफ समेत तमाम आला शख्सियात ने खुसूसी शिरकत भी की। पीटीआई वाले इन शोहदा के जनाजों के मुकाबले में किसी के पुराने जनाजे निकाल लाए हैं। अवाम को लाशों की सियासत में उलझाने की कोशिश हो रही है। अपने अपने मुल्क और अपने अपने घर बैठे कीबोर्ड वॉरियर लीडरशिप को अभी तक ये ही नहीं पता कि उन्होंने मरने वालों की तादाद कितनी बतानी है। जितने मुंह हैं उतनी बातें। कोई 278 का दावा कर रहा है तो कोई 100 कारकुनों की मौत बता रहा है। पार्टी का सेक्रेटरी जनरल 20 संवाद का दावा करता है और साथ एतराफ किया जा रहा है कि उनके पास कवाइफ सिर्फ 8 लोगों के हैं। शेर अफजल मरवत 20 का नंबर ले आए हैं। अकल के इन मारों से कोई पूछे कि जितने भी कारकुन मरे वो हैं कहां, उनके घर वाले कहां, उनके जनाजों अमीन गंडापुर समेत पूरा सूबा क्यों नहीं गया? उनकी माओ बहनों के साथ ताजियत के लिए बुशरा बीबी कब गई? ये ताजियत के लिए आखिर जाएं तो जाए कहां? क्योंकि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अगर इनको लाशें मिल जाती तो ये कभी इस्लामाबाद छोड़कर भागते क्या? अमेरिका में बैठे भगोड़े खूब जोरों शोर से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अदालत पेशियों पर जिनके रोने निकले होते थे ना, आज बहादुरी के चैंपियन बने हुए हैं। ये कुछ भी कर लें, अब कौम इनका असली चेहरा देख चुकी है। इनके सपोर्टर्स को भी अब खासे समझ आ चुकी है। ये समझदारी ही तो थी कि बानी पीटीआई की फाइनल कॉल को पाकिस्तान की 99% अवाम ने मुस्तरद कर दिया। जो चंद सपोर्टर्स खैबर पख्तूनख्वा से लाए गए वो भी अब उनकी असलियत जान चुके हैं। 26 नवंबर को अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पर चढ़कर उन्हें लाते मारने की फुटेज तो पूरा पाकिस्तान देख चुका है। कारकुन गंडापुर को बुरा भला कहते रहे, उन पर बोतलें मारी गईं और फिर क्यों ना मारते। ये वही तो थे जो बुशरा बीबी के साथ मिलकर अवाम को इस्लामाबाद लाए और फिर चुपके से भाग गए। वो तो बुरा हो सेफ सिटी कैमरों का, जिन्होंने अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी को पहले अलग अलग गाड़ियों में भागते और फिर इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में एक ही गाड़ी में पूरे इनकलाब को समाते हुए रिकॉर्ड कर लिया और दुनिया तक पहुंचा भी दिया। अवाम को पता लग चुका है कि कैसे रात 12 बजे से पहले एहतजाज के रूहे रवा भाग चुके थे। सपोर्टर्स आज पूछने पर बिल्कुल हक बजानिब है कि उनकी पूरी क़यादत 24 नवंबर से 26 नवंबर तक आखिर कहां थी। ताहयात मफरूर मुराद सईद अब तक क्यों पीछे छुपे बैठे हैं? शेरियार आफरीदी, अली मोहम्मद खान, शिबली फराज, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, हमाद अजहर, सलमान अकरम राजा, सरदार लतीफ खोसा, जैन कुरैशी, कमल शोजेब समेत तमाम बड़े बड़े इनकलाबी लीडर उस दिन कहां थे? पीटीआई का ये सो कॉल्ड इनकलाब कौम को बड़ा महंगा पड़ा है। सिर्फ 18 माह में, जी हां 18 माह में तहरीक इंसाफ के धरनों और एहतजाज से निपटने पर 2 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 1 अरब 50 करोड़ रुपए मालियत की सरकारी और गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंच चुका है। पीटीआई ने पंजाब, केपी और इस्लामाबाद में छोटे बड़े 120 एहतजाज किए हैं। उनके एहतजाज में 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 220 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी में 28 करोड़ मालियत के 370 सेफ सिटी कैमरों का नुकसान हो चुका है। यह अदादो शुमार जाहिर करते हैं कि तहरीक इंसाफ का एडवेंचर कौम को कितना महंगा पड़ रहा है। इन तमाम हालात और रुकावटों के बावजूद फिर भी पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। शहबाज हुकूमत की कामयाब पॉलिसी से मईशत तरक्की की जानिब गामजन है, जिसकी सबसे बड़ी गवाही आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से आई है। कौम को मुबारक हो कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 1 लाख पॉइंट्स का तारीखी संगे मील अबूर कर लिया है। एक मौके पर 100 इंडेक्स 1,59,000 पर ट्रेड करते देखा गया। यह इस हुकूमत की कामयाबी तो है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स ने सिर्फ 17 माह में 40,000 पॉइंट से 1 लाख पॉइंट्स का तारीखी संगे मील अबूर किया है। एक वो वक्त था जब प्रोपेगेंडा तहरीक इंसाफ इस मुल्क को डिफॉल्ट कराने के लिए IMF को खत लिख रही थी, दुनिया को बता रही थी कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, ये एक नाकाम रियासत है। फिर सियासत नहीं, रियासत बचाने के बयानिए के साथ मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से हुकूमत संभाली और आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ मिलकर इस मुल्क को डिफॉल्ट से निकालकर तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। आज पूरी कौम को सोचना होगा कि तहरीक इंसाफ की तमाम तर इंतशारी सियासत के बावजूद अगर 17 माह में मईशत को चलाया जा सकता है तो
سوچے اگر پی ٹی آئی فساد نہ پھیلاتی اور اپنا تعمیری کردار ادا کرتی تو آج پاکستان کہاں ہو سکتا تھا؟ وقت آ گیا ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ اس ملک کو کیسے چلنا ہے، کیونکہ پاکستان مزید انتشاری سیاست کا متحمل بالکل نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی گزشتہ روز وفاقی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے دو ٹوک عزم کا اظہار کیا کہ آئے روز کے احتجاج اور دھرنوں سے جان چھڑانے کے لیے باہمی مشاورت کرنا ہوگی اور سخت فیصلے کرنا پڑیں گے۔ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملک کو خوشحال بنانا ہے یا پھر آئے روز دھرنوں کا سامنا کرنا ہے۔ یہ تحریک نہیں بلکہ تخریب کاری ہے، اور سیاست میں تخریب کاری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک نکاتی ایجنڈے پر بلائے گئے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں شامل ارکان کی اکثریت نے خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی حمایت کرتی ہے۔ حکومت دیگر جماعتوں اور تمام قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے کر حتمی فیصلہ کرے گی۔ حکومت تحریک انصاف سے متعلق مزید بڑے فیصلوں کا ارادہ رکھتی ہے۔ کیا خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے بعد پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگنے کا امکان ہے؟ کیا تحریک انصاف کو ہمیشہ کے لیے ملکی سیاست سے بے دخل کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسا کرنا ملکی مفاد میں ہوگا؟ پی ٹی آئی کو لے کر اس حکومت کے پاس آخر کیا کیا آپشنز ہیں؟ آج ہم اس پروگرام میں اسی پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد سیدھی بات کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ایک روشن کل کے لیے جاگو آج، ہر روز ایک نیا دن، ایک نیا آغاز، ایک نئی ابتدا، صحت مند باتیں اور تندرست مشورے، شاندار لوگ، جاندار باتیں، آپ کے ہر دن کو خاص بنانے کے لیے، من چاہے مہمانوں سے آپ کو ملوانے کے لیے، رائزنگ پاکستان ایک نئے انداز میں، کچھ نئے دوستوں کے ساتھ ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے۔ الزام، بہتان، فیک نیوز اور پروپیگنڈا، آخر کب تک؟ سانچ کو آنچ نہیں تو جھگڑا کیسا؟ سچ نہیں رہے گا خاموش، یہ بولے گا زور سے، شور سے، حقائق کی ضرب سے توڑیں گے جھوٹ کا طلسم۔ انفرادی نہیں، اجتماعی کاوش ہی قوم کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ پولیو ہمارے بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور بنا دے، انہیں پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں۔ محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کرتے ہوئے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، کیونکہ صحت مند بچے ہی کل کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔ پولیو سے پاک پاکستان، ہر بچے کے لیے۔ سڑکوں اور گزرگاہوں کے اطراف اور راہداریوں پر تعمیرات و تجاوزات نہ صرف گزرنے والوں کے لیے دشواری کا باعث بلکہ ٹریفک کی روانی میں بھی مشکلات کا سبب۔ ناجائز تعمیرات و تجاوزات غیر قانونی ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی کیجیے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، تجاوزات کے خلاف متعلقہ فورم پر شکایات درج کروائیں۔ فٹ پاتھ پیدل چلنے والوں کا حق، اپنے حق پر کسی کو قبضہ نہ کرنے دیں۔ السلام علیکم، بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سیدھی بات زون میں مجھے جوائن کیا ہوا ہے ویری آنریبل بیرسٹر شاہد مسعود صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں جی ویری آنریبل کوثر کاظمی صاحب، رہنما ہے مسلم لیگ نون کے، بہت بہت شکریہ کوثر جوائن کرنے کے لیے۔ لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں جی قادر مندوخیل صاحب، رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اینڈ یس آف کورس ایمل ولی خان صاحب بھی
آج سیدھی بات کے حصہ ہوں گے. جیسے ہی ان کے ساتھ رابطہ ہوگا وہ ہمارے ساتھ بن جائیں گے اور پھر ہم ان سے ریلیٹڈ کچھ سوال جواب کریں گے کہ بھائی ان کو کیا لگ رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, خاص طور پر خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی اس کی صورتحال کیا ہوگی. شو کا آغاز جو ہے وہ بیرسٹر صاحب میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کو میں مبارک دوں گی. یہاں دیکھ کر بھی مبارک دے دیتی ہوں, بات دیکھ کر کے بھی مبارک دے دیتی ہوں, اور اس لیے کیونکہ جو لگ بھگ کوئی 1.5 سال پہلے جو سٹاک ایکسچینج 40,000 پوائنٹس پہ کھڑی تھی, اور آپ کی پارٹی اور آپ یہ کلیم کر رہے تھے کہ جی ملک تو دیوالی ہو گیا, ملک تو ڈیفالٹ ہو گیا, یہ جو مبارکباد ہے باقی پاکستانیوں کے لیے تو بالکل جائز ہے. پتہ نہیں آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے, کیونکہ آپ کے لیے غم خبر ہے. اور بیڈ نیوز آپ کے لیے یہ ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج 1 لاکھ تک پہنچ گیا ہے, وچ از ان 1.5 سال, جس کا عام زبان میں مطلب یہ ہے کہ پاکستان چل پڑا ہے بھائی. آپ کی رکاوٹوں کے باوجود پاکستان نے سپیڈ پکڑ لی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش دیکھیں, پاکستان سٹاک ایکسچینج اگر آج بلندی پہ ہے تو ہمیں اس کے اوپر کیا اعتراض ہوگا یا ہمیں اس چیز کی کیا تکلیف ہے؟ پاکستان ترقی کرے, یہی تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ چاہتی ہے. لیکن میرا ایک بنیادی سوال ہے آپ سے کہ آپ جب پاکستان سٹاک ایکسچینج کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو پاکستان کی اکانومی کے ساتھ لنک کرتے ہیں. تو مجھے آپ بتا دیں یا کسی ایک عام آدمی سے پوچھ کے بتا لیں. مجھے تو آپ کہہ دیں گے جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ آئی ایم سٹنگ ان این اپوزیشن, تو میں نے مخالفت ہی کرنی ہے. لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کسی عام آدمی سے پوچھ کے دیکھیں کہ یہ پاکستان سٹاک ایکسچینج جو 1 لاکھ پوائنٹ اوپر چلی گئی ہے, اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کے اوپر کیا ہے کہ کسی عام آدمی کی زندگی کے اندر کوئی بہتری آئی ہے اس پاکستان سٹاک ایکسچینج کے 1 لاکھ اوپر جانے سے؟ کیا کسی غریب مریض جو ہسپتالوں کے اندر پڑا ہوا تھا, کیا ان کا علاج یا ہسپتال کے نظام کو بہتر کر دیا گیا ہے؟ کیا پاکستان کے اندر گڈ گورننس کی مثالیں جو ہیں پوری دنیا کے اندر دینی شروع کر دی گئی ہیں؟ تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی بات دیکھیں لاکھ کے اوپر گئی ہے, اپریشیٹ کرتے ہیں, بالکل اچھا ہے. کون ہوگا پاکستان کے ساتھ جو لائل ہے, جو پاکستان کے ساتھ وفادار ہے, جو محبت رکھتا ہے کہ وہ کہے کہ جی پاکستان ترقی نہ کرے؟ ہماری تو خواہش تھی, ہم نے 3.5 سال ہم نے, اسی لیے تو آپ لوگ ہر فورٹ نائٹ آتے ہیں دھرنا کرنے, احتجاج کرنے. عام عوام کی بات بیرسٹر صاحب آپ کر رہے ہیں, مطلب مجھے آپ کے ساتھ یہ سوال جواب کرنا بڑا مشکل لگتا ہے کیونکہ آپ ذرا ایک پڑھی لکھی جماعت کا فیس ریپرزینٹ کرتا ہے, لیکن جو آپ کی جماعت کی پرفارمنس رہی ہے نا پچھلے 2 دنوں کی اگر میں بات کروں تو سر وہ ہاربل رہی ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں عام عوام کی بات کر رہے ہیں, آپ عام عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے اسلام آباد لے آئے, اور کیوں لے کر کے آئے کہ جی وہ ایسی تیسی پھیر دے اسلام آباد کی. کیوں پھیر دے؟ اس لیے کیونکہ بیلاروس کے صدر آئے ہوئے ہیں, اور اکیلے بھی نہیں آئے ہوئے, 70 لوگوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. تو سر یہ عام لوگوں کی بات, پاکستان کی فکر, ٹینشن, یہ دکھاوا آپ نہ کریں, نیشنل ٹی وی پہ تو بالکل نہ کریں. بینش اگر آپ مجھے صرف 2 منٹ دیں گی نا, میں ایک آرڈر پڑھنا چاہوں گا جس کے اندر جو میں نے نہیں لکھا, جو اسی حوالے سے ایک عدالت نے لکھا. اور ہوا کیا ہے پاکستان کے ساتھ اس آرڈر کے اندر لکھا ہوا ایک چیز, یہ چیچا وطنی کے مجسٹریٹ تھے عدنان گوندل صاحب, ان کا آرڈر ہے, اور ذرا میں اس کو پڑھنا چاہوں گا, اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد شاید مجھے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہ پڑے. میں اس کی چند لائنیں پڑھوں گا. اس کے اندر کچھ 400 لوگوں کے قریب بندوں کو اریسٹ کیا گیا, اور مجسٹریٹ صاحب کا آرڈر کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں لوکل پولیس انٹرسپٹڈ دیم فار دی پرپز آف ڈسرپٹنگ دیم. however میں سمجھا دینا, میں وہی عرض کرتا ہوں, انہوں نے بڑے ہی کیٹیگوریکل ورڈز کے اندر یہ بات کہی کہ آرٹیکل 19 اینڈ آرٹیکل 19A آف دی کانسٹیٹیوشن اس چیز کی گارنٹی کرتا ہے کہ آپ کے پاس رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے, آپ کے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہے, آپ کر سکتے ہیں. جب یہ لوگ پرامن طریقے کے ساتھ مجھے تھوڑا کمپلیٹ کرنے دیں. اس طرح کے میں آپ کو 100 ایک آرڈرز دوں گا. مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کر لینے دیں کہ جب پکڑا, ان کو پکڑ کے پیش کیا گیا مجسٹریٹ صاحب کے سامنے, تو انہوں نے یہ بات برملا کہی کہ یہ لوگ وائلیٹرز نہیں آف دی کانسٹیٹیوشن. یہ لا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی, جو پولیس ہے, انہوں نے آئین اور قانون کو وائلیٹ کیا ہے. آرٹیکل 19 کی اور آرٹیکل 19A کی دھجیاں بکھیری ہیں, یہ ان کے الفاظ ہیں. اور ساتھ انہوں نے فیض کے وہ لیرکس میں لکھے کہ چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے جیے. اور انہوں نے بار بار یہ بات کی کہ یہ ان کا بنیادی حق ہے, ایک سیاسی جماعت نکلی ہے. مجھے ایک بات بتائیں سوینش, میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہمارے ساتھ کوئی نہیں نکلا, ہمارے ساتھ چند لوگ تھے, جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا, ہمارے ساتھ چند ایک لوگوں کا ایک تھا.
تو یہ جو ہزاروں کی تعداد کے اندر آپ نے کنٹینرز کھڑے کر دیے, آپ نے پورے پاکستان کو بلاک کر دیا, آپ نے انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہٹا دی, آپ نے سکولز بند کر دیے, آپ نے کالجز بند کر دیے, آپ نے کنٹینرز کی دیواریں لگا دی, صرف ایک اسلام آباد کے اندر نہیں, پورے پاکستان کے اندر. پریکاشنری میئرز تھے, باقی اس کا جو وہ تفصیلی جواب ہے نا وہ کوثر کاظمی صاحب دیں گے. وہ آلو چنے کھانے تو نہیں آئے نا شو کے اندر, وہ آپ کو جواب دینے کے لیے آئے ہیں, لیکن میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ پریکاشنری میئرز تھے. کوثر کاظمی صاحب بہت بہت شکریہ ڈسکشن کے اندر بنے رہنے کے لیے. سر آپ کو تو بہت بہت مبارک ہو بھائی, بڑا اچھا کام کیا ہے. مطلب اب آپ کو تو پکڑنا اور روکنا بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ انشاءاللہ تعالی یہ جو کام نکلا ہے نا, جس طریقے سے پاکستان نے پیس پکڑی ہے اور پاکستان چل نکلا ہے, یہ اب کام نہ چلتا رہنا ہے, یہ انشاءاللہ تعالی رکنا نہیں ہے, یہ اس میں کسی قسم کی کوئی تنزل ہی نہیں آنی. لیکن ایک چیز ہے, یہ جو بار بار رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں نا پاکستان تحریک انصاف, یہ جو بیرسٹر صاحب کی پارٹی ہے, اس سے آپ نے بچ کے رہنا ہے. اس کا آپ کو ایک دفعہ کوئی نہ کوئی کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا. مجھے بس یہ بتائیے کہ آپ نے ان کا کرنا کیا ہے کہ ونس اینڈ فار آل یہ مسئلہ حل ہو جائے. دیکھیں بینش, ابھی میرے بھائی بیرسٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں جی بڑے تھوڑے آدمی تھے تو آپ نے اتنے کنٹینرز کیوں لگائے, تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور کافی پروگرامز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کے اندر یہ پتہ نہیں جو فورنرز ہیں ان کو ممبرشپ کیسے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ جو ابھی انتشاری سیاست انہوں نے کی اور چڑھائی کی دارالحکومت پہ, ہمارے پاس تو اطلاعات تھی کہ اس میں ایسے لوگ شامل ہیں جو تربیت یافتہ ہیں, جو ہر قسم کا اسلحہ چلانا جانتے ہیں اور تحریک انتشار سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ ثابت ہوا جب 35 سے 37 لوگ افغانی جب اریسٹ کیے گئے, تو ابھی تو وہ طوطے کی طرح بولیں گے اور آپ کو اس کا جو ہے وہ سارا عملی نمونہ بھی سامنے نظر آئے گا. اب ہوا کیا, اس کے بعد ایک ایسی جماعت جو اس بات پہ خوشی منا رہی ہے کہ پوری دنیا کے جو اخبارات ہیں, جو میڈیا ہے, وہ پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈے, ایک جھوٹ کی بنیاد پر خبریں پھیلا رہے ہیں, اس پہ یہ خوشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنے اپنے ٹویٹر ہینڈل اور سوشل میڈیا جو ان کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں ان سے پوسٹ شیئر ہو رہی ہے. اب ہوا کیا بھائی, بالکل اسی طرح بینش جس طرح پنجاب کالج آف کامرس کے حوالے سے انہوں نے ایک فیک خبر پھیلائی اور اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی خاندان سامنے آیا ہو, کوئی بچی سامنے آئی ہو جس نے یہ کہا ہو کہ ہاں میرے ساتھ یہ جو واقعہ یہ پیش آیا. بالکل اسی طرح اب کیونکہ مقصد یہ تھا اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کا کہ ہمیں چند لاشیں مل جائیں, اور وہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں, جو پولیس ہے, جو رینجرز ہے, انہوں نے ان کے ہاتھ میں تو ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے. پوری دنیا نے دیکھا, ساری میڈیا نے دیکھا, آتشی اسلحے کا استعمال نہیں کیا گیا, وہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی. اب آپ نے دیکھا کہ جب وہ خواہش پوری نہیں ہوئی تو اے آئی کا سہارا لے کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تصویر بنا کے خون میں لت پت ڈی چوک دکھایا جا رہا ہے. اس کا مقصد کیا ہے پھر؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بیرونی آقا ہیں ان کے اشاروں پر پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے نہ صرف یہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں, بلکہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر ملک جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا اور اب بھی آپ نے کہا کہ ملک ترقی کی رفتار اس میں تیزی آئی ہے, آپ سٹاک ایکسچینج کو دیکھیں, آپ باقی معاملات ملک کے دیکھیں, ان میں روز بروز آپ کو بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے. اور جس جماعت سے یہ ہضم نہیں ہوتی, جماعت کا علاج کیا ہے؟ ہاضمہ ٹھیک کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ واٹس دا پلان؟ واٹ ہیو یو ڈیسائیڈڈ سر؟ آج کابینہ کے اندر اس بات پر مشاورت ہوئی ہے کہ سب سے پہلے گورنر راج لگایا جائے کے پی کے اندر. اچھا, اس کا مقصد کیا ہے؟ 600 ارب روپے جو آپ کو این ایف سی ایوارڈ کی مد میں ملے, آپ کو کے پی کے اندر کئی خرچ ہوئے نظر آتے ہیں؟ آپ اگر اسلام آباد جائیں, پمز جائیں, آج کل تو بڑے ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ اسپتالوں کے چکر لگا رہے ہیں کہ کسی طرح ہمیں چند لاشیں مل جائیں جو گری ہی نہیں, چند لوگ مل جائیں جو مرے ہی نہیں. تو وہاں پہ ذرا یہ بھی دیکھیں نا کہ وہاں پہ کے پی کے جو فیملیز آپ کو نظر آئیں گی, نہ صرف ہسپتالوں کے اندر بلکہ پنجاب کی یونیورسٹیوں کے اندر, پنجاب کے کاروباری مراکز کے اندر کے پی سے عوام پنجاب کا رخ کر رہے ہیں. ریزن کیا ہے کہ وہاں کی حکومت تمام تر اپنی توجہ ماردار احتجاج کی طرف مرکوز ہے اور وہاں کی عوام کا ان کو کوئی خیال نہیں. صرف کے پی کے اندر گورنر راج کی ابھی ڈیسیژن ہو رہا ہے یا اسی کی بات ہو رہی ہے, یا اس سے آگے بھی بات جائے گی؟ دیکھیں, مشاورت ہو رہی ہے بینش, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اتحادی ہیں ہمارے پیپلز پارٹی سمیت دیگر, ان سے بات کر کے حتمی فیصلہ کیا جائے گا.
ٹھیک ہے قادر مندوخیل صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو ڈبل مبارکباد دینا چاہتی ہوں. ملک بھی چلا ہے اور ظاہری سی بات ہے آپ نے اس کے اندر پورا سپورٹ کیا ہے. آپ سے مراد آپ کی پارٹی نے گورنمنٹ کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ، تو اس کے لیے بھی بہت بہت مبارک ہو. دوسری مبارکباد آپ ایڈوانس میں لے لیجئے، کیونکہ اگر ایسی نوبت آتی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ گورنر راج لگایا جائے تو سب بینیفیشری تو آپ ہوں گے. بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو نو کہ مشاورت ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے آپ سے؟ از اٹ بین ڈیسائیڈڈ سر؟ جی بینش، آپ کی طرح میں بھی خبروں میں دیکھتا رہا، اور پھر ابھی جو کاظمی صاحب بتا رہے کہ کابینہ میں، اور میں تھوڑی دیر پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی سن رہا تھا، ان کے کابینہ میں ڈسکس ہوا ہے، مگر ابھی حتمی رائے نہیں ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ گورنر راج کے حق میں نہیں ہوں. گو کے آئین میں اس کی گنجائش ہے. اور 2 دن پہلے جو اسلام آباد میں جس طرح بشرا بی بی اور ان کی لیڈران نے پشتونوں کو ڈال بنا کے اور اپنی مفاد کے لیے استعمال کیا ہے، اس کی کوئی تاریخ نہیں مل رہی ہے. اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب سے کتنے درجن لوگ نکلے، سندھ سے کتنے درجن نکلے، اور بلوچستان سے کتنے نکلے. یہ سارے کے سارے سرکاری ملازمین جو پہلے بھی 1 گریڈ 10,000 اور 1 ہفتے کی چھٹی دی گئی ہے، اور ان کو ڈال بنا کے وہ 9,000 جو لشکر تیار کیا تھا اس میں، اور وہ آپ سب نے دیکھ لیا ہے. اور پھر میرے نظر میں ایک اور بھی ویڈیو سامنے کی بشرا بی بی کا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ درنا خان کی رہائی تک یہی جاری رہے گا، اگر آپ کو خبر مل گئی کہ میں یہاں سے جا چکی ہوں تو آپ مانا نہیں. تو 11:15 بجے رات کو میں ایک ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا جہاں آپریشن شروع ہوا، اور اسی خبر میں ٹی وی چینل میں یہ بھی بتایا کہ بشرا بی بی اور گنڈاپور کو تحویل میں لیا گیا. صبح جو ہے نا ان کی بہن کا، جو غالباً وٹو کر کے، ریاض وٹو ایسے کوئی نام ہے، مریم ریاض وٹو، انہوں نے کہا میری بہن نہ خیبر پختونخوا میں نہ کہیں بھی نہیں ہے، اس کا موبائل بند ہے اور کہیں نہیں ہے. اور پھر صبح جو ہے کہ وہ دوپہر میں وہ نمودار ہو جاتی ہے، یا ابھی تک پتہ نہیں ہے کیونکہ میڈیا پہ نہیں ہے کہ وہ مانسہرہ میں موجود تھی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری رات کس کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی؟ اور اسی شو سے پہلے، اسی پروگرام، اسی بربریت سے پہلے میں نے کہا کہ گنڈاپور ایک مرتبہ پھر بکے گا، گنڈاپور اس ایک مرتبہ پھر دم دبا کے بھاگے گا. اور وہی ہوا. اس مرتبہ نہ صرف اکیلا بکا بلکہ بشرا بی بی کو بھی ساتھ لے کے وہ پورے کارکنوں کے جذبات اور کارکنوں کو جو مارنے اور مروانے کا جو پروگرام بنایا تھا، اور خاص طور پہ میری قوم کو، پشتونوں کو، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کوثر کاظمی صاحب بھی سن لے اور شاہد ملک صاحب بھی سن لے، کیا یہ پشتونی رہ گئے آپ کو قتل عام کے لیے، یا پشتونی رہ گئی ہے آپ کو ایندھن بنانے کے لیے؟ کسی اور میں کوئی غیرت نہیں ہے، کسی اور میں کوئی غیرت نہیں. آپ کے سارے قیادت جو چھپی ہوئی تھی، یا تو ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے ان کا ترجمان دیکھا تھا وسیم عالمی کے ساتھ. میں نے کہا یہ کیا کرے بزدل یہاں بیٹھا ہوا ہے، جائے نا وہاں پہ جہاں اپنے پشتونوں کو ایندھن بنا کے وہاں پہ بھیجا وہاں پہ. اور پھر گنڈاپور کہتا ہے میں 2 کروڑ دوں گا. 278 لوگ شہید ہوئے. میں یہ کہوں گا کہ یہ 278 کروڑ جو یہ دے گا، یہ اپنی والد صاحب کی جیب سے دے گا یا حکومت کے خرچے میں سے دے گا؟ تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی میرے حساب سے گورنر راج کی ضرورت نہیں ہے، وہ کو پہلے لگنا چاہیے. ان کی حرکتیں، ان کے سرکاری وسائل، ان کے سرکاری ملازمین، سرکاری اسلحہ جس طرح استعمال کیے، پہلے لگنا چاہیے. اب تو ٹھس ہو گئی، اب تو وہ فائنل راؤنڈ، فائنل کال، وہ سب کے سب جو ختم ہو گئی ہے. اب تو آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. سوشل میڈیا آپ دیکھیں ان کے لوگ ان کو گالیاں کیسے دے رہے ہیں. اور یہ جو زوم پہ ان کے میٹنگ ہوئے، ایک دوسرے کے ان کو گالیاں دے رہے ہیں. قادر مندوخیل صاحب، ہے. آپ بیرسٹر شاہد مسعود صاحب کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں. آپ تھوڑا سا تو ان کے ساتھ سمپتائز کریں بیچارے. آپ کیا کریں گے؟ شاہد مسعود، میں جواب لے دیتی ہوں آپ کو. شاہد مسعود صاحب، آپ کیا کریں گے؟ ابھی خیبر پختونخوا بھی آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے، بزدلی کا تانا آپ کو سننے کو مل رہا ہے. جو پیسے آپ لوگوں کو اناؤنس کر رہے ہیں خیبر پختونخوا نے، جتنی دن کی بھی اب آپ کی حکومت رہ گئی ہے، جتنے بھی کروڑوں روپے، اس کے بارے میں سوال اٹھایا جا رہا ہے. بھائی آپ تو کسی کے پاس نہ افسوس کرنے جا رہے ہیں، نہ کسی کی کے ساتھ آپ تعزیت کرنے جا رہے ہیں. تو پتہ نہیں کیا کریں گے آپ. مجھے تو آپ لوگ کی ٹینشن ہوگی ہے. کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں بینش، سب سے پہلے جس طرح کوثر کاظمی صاحب اور مندوخیل صاحب، میں مندوخیل صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں، جمہوری آدمی ہے. لیکن یہ دوسری پارٹی جو بیٹھی ہے، جو سو کالڈ جمہوری ہے، جمہوری ہونے کے ناطے مطلب غیر جمہوری باتیں کہ جی لگا دیں وہاں پہ گورنر راج لگا دیں، کیا کبھی جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے؟ لیکن کیونکہ شروع دن سے ایک منتخب حکومت ہے کے پی کے اندر، لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے،
اور لوگوں نے مینڈیٹ علی امین گنڈاپور کو نہیں دیا تھا. یہ علی امین گنڈاپور اپنے منہ سے مانتے اور پوری لیڈرشپ مانتی ہے. لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا عمران خان کو. آج عمران خان کے لیے جب اس مینڈیٹ کے حوالے سے بات آتی ہے اور عمران خان جیل کے اندر موجود ہیں, نہ حق موجود ہیں, ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کیس ثابت نہیں ہے, وہ ایک کیس کے اندر بری ہوتے ہیں تو دوسرے کیس کے اندر ان کے اوپر جو ہے وہ گرفتاری ڈال دی جاتی ہے, اس میں سے بری ہوتے ہیں تو تیسرا لے کر آ جاتے ہیں. تو لوگوں کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت ہے خیبر پختونخوا کے اندر, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا آئینی جمہوری حق نکلنا چاہیے عمران خان کے لیے اور ہمیں عمران خان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر اس جمہوری حق کو آپ نے اس طرح دبانا ہے کہ وہاں کی ایک منتخب حکومت کو آپ نے گورنر راج لگا کے ختم کرنا ہے تو آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں. بتائیں کہ آپ کے گورنر راج کیوں نہیں لگنا چاہیے. میں آپ کو ویسے آنیسٹلی بتاؤں, اس ٹائم پر مجھے نہیں پتا بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ ایکچولی ان سے کون ملاقات کر رہا ہے نہیں کر رہا, لیکن اگر ان تک یہ تمام اطلاعات پہنچیں گی نا, جو بشرا بی بی کی پرفارمنس رہی ہے, جو علی امین گنڈاپور صاحب کی پرفارمنس رہی ہے, جس طرح سے ان کی دوڑیں لگی ہیں, جس طرح سے انہوں نے بزدلی دکھائی ہے, میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہوں گے میں نے اندر ہی رہن دو, میں نہیں آنا باہر. لیکن آپ مجھے ایک سالڈ ریزن بتا دیں کہ کے پی کے میں گورنر راج کیوں نہیں لگنا چاہیے. میں تھوڑا سا آپ کو تاریخ میں لے کر جاؤں گا بینش. 77 کا مارشل لاء آپ کا یاد ہے؟ اس وقت کیا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ساری بزدل تھی, باہر گئے تھے نا, انگلینڈ گئے تھے, سارے کے سارے دوڑے تھے. کون یہاں پہ رہا اس وقت؟ جو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دیا گیا, شہید جمہوریت آج ہم ان کو کہتے ہیں. آج وہی حالات ہم نے پیدا کر دیے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا کے اندر ویسے حالات پیدا کرنے جا رہے ہیں. آپ نے سیدھی گولیاں چلائی ہیں اسلام آباد کے اندر. ایک منٹ رک جائے, وہ حالات پیدا نہیں ہوئے. ذوالفقار علی بھٹو نے جو تاریخ میں نے پڑھی ہے اس کے اندر انہوں نے کہیں نہیں کہا تھا کہ مجھے جیل سے باہر نکالو. جو تاریخ میں نے پڑھی ہے اس کے اندر بے نظیر بھٹو کو 2 دفعہ منع کیا گیا کہ آپ نے عوام میں نہیں جانا. بے نظیر نے کہا مجھے گولی بھی لگے گی, میری جان بھی جائے گی, میں پھر بھی عوام میں جاؤں گی. تو وہ والے حالات نہیں ہیں کیونکہ وہ آپ پیدا نہیں کرنا چاہتے. نمبر 1 آپ تو بھاگ جاتے ہیں, ایکشن ہونے سے پہلے بھاگ جاتے ہیں. یہ جو ہمارا پروٹیسٹ ہے اس کے اندر ڈیمانڈ کہیں پہ تھی کہ عمران خان کو باہر نکالیں. جو عمران خان کی طرف سے ہماری سمپل 4 ڈیمانڈ تھی. مینڈیٹ جو چوری شدہ ہے واپس کیا جائے, نمبر 2 قانون کی بالادستی, نمبر 3 کہیں پہ 26 نومبر کو, یہ جو 24 نومبر سے 26 نومبر کو 2 دن کی جو ایکٹیویٹی تھی اس کی شرائط میں یہ شامل تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر نکالو. بشرا بی بی یہ کہہ کر آئی تھی کہ جب تک ہم بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نہیں نکالیں گے میں نہیں جاؤں گی. دیکھیں میں یہ بشرا بی بی کے الفاظ تھے نا. عمران خان کی طرف سے کیا ڈیمانڈز آئی تھی؟ 4 ڈیمانڈز تھی جو میں کہہ رہی ہوں, جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں, عمران خان نہیں کہا ہے, پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو باہر نکالا جائے جو نہ حق قید ہیں. نمبر 2 انہوں نے کہا رول آف لا, قانون کی بالادستی کو قائم کیا جائے. نمبر 3 26ویں آئینی ترمیم. باہر نکال دیا سر, عمران خان صاحب الٹا اور 4000 بندہ اپنا اندر کروا دیا. یہی تو ریاست کی کرایا؟ فسطائیت تھی, ریاست کا جبر تھا. اگر ایک آدمی اپنے آئینی جمہوری حق کے لیے باہر نکلتا ہے تو کیا آپ ان کو جیلوں کے اندر ڈال دیں گے؟ پنجاب کے اندر سے لوگ نکلے, کہاں پہ آپ نے دیکھا کسی کیمرے کی آنکھ میں دکھایا کہ ان کے پاس ہتھیار تھے یا ان کے پاس لاٹھیاں تھی؟ اور میں آپ کو آرڈرز پڑھ کے بتا چکا ہوں کیوں نہیں نکلے. سلمان اکرم راجہ کو مانتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کسی میڈیا کے اندر. سر میں خود سنڈے کو پورے پنجاب, یہ پورے لاہور کے اندر میں تو ایسے آرام سے اپنا ویکنڈ منا رہی تھی, گاڑی نکال کے لے کے گئی تھی. چلے مجھے تو چھوڑے, آپ نے میری بات کیا ماننی ہے. سلمان اکرم راجہ کو تو مانتے ہیں نا آپ کہ نہیں مانتے؟ آپ اون کرتے ہیں ان کو کہ آپ ہی کے پارٹی کے ہیں. وہ جو ویڈیو وائرل کر رہے تھے گاڑی کے اندر اکیلی اپنی, تو وہ خود بتا رہے تھے کہ جی سنڈے کو دیکھیں جی لاہور پورا چل کر رہا ہے. تو سر پنجاب چل کر رہا تھا, پنجاب نہیں آیا. دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی عرض کرتا ہوں. میں تو خود روڈز کے اوپر اس دن موجود رہا ہوں. آپ راوی کے قریب یہ جو ہے داتا دربار کے قریب جا کر دیکھی, 3 دن آپ کی موٹرز بند رہی ہیں. لاہور سے آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ نے لاہور کی ساری انٹری پوائنٹ ایگزٹ پوائنٹس کو آپ نے بڑی دیواریں لگا کر کنٹینرز کی آپ نے بند کر دیا, لوگوں کو آپ نے آنے نہیں دیا. پولیس نے پورے کا پورا بازار گرم کیا, لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے اور لوگوں کو 24 سے پہلے ہی لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا. آج سینکڑوں کی تعداد کے اندر ایف آئی آرز موجود ہیں. اگر آپ وہاں پہ جا کر دیکھیں تو صحیح, آج میں صبح 9 بجے سے لے کر 4 بجے تک دہشت گردی کی عدالت کے اندر رہا ہوں, جہاں پہ بار بار ججز یہ ایک سوال کر رہے ہیں کہ کہاں پہ دہشت گردی ہوئی, ہمیں بھی تو بتایا جائے. یہ پرامن لوگ تھے, انہوں نے پرامن طریقے کے ساتھ, اور لاہور کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں 400 لوگوں کو مجسٹریٹ نے ڈسچارج کیا ہے اسی بیسس کے اوپر کہ یہ پرامن لوگ تھے, انہوں نے تو احتجاج کیا ہی نہیں. اور ان کو سڑک بلاک کرنے کی
ضرورت पुलिस اس لیے نہیں एहलकार पड़ी। आप लोगों ने मार दिया, शहीद हो गया, रेंजर्स के ऊपर आप लोगों ने गाड़ियां चढ़ा दी, तो फिर भी पुरअमन, मुझे तो ये आपका ना पुरअमन मंजन नहीं समझ में आता। आपकी नजर में क्या डेफिनेशन है पुरअमन होने की? मुझे तो समझ नहीं आती। मेरी देखिए, नजर में पुरअमन होने की डेफिनेशन नहीं है सर। आपने ब्लाइंडली एक चीज को आप हमें एक्यूज कर रही हैं कि हम लोगों ने वो किया, इसको इन्वेस्टिगेट तो हो लेने दें, लेट दी कौसर एफआईआर काज़मी कम, साहब, और उसके बाद आने दें जो आएंगे। अगर हमारी साइड से हुए तो वी विल नॉट डिफेंड देम। ऑल राइट सर, इन्वेस्टिगेशन की कौसर काज़मी साहब डिमांड आ रही है, एक्यूजेशंस आप इनके ऊपर लगा रहे हैं, आप जुल्म के पहाड़ इनके ऊपर तोड़ रहे हैं। और एक सवाल सर मेरा ऐड कर लें, वो ये है कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके तो नाकाबिले जमानत वारंट थे, वो इतने इजीली एस्केप कैसे कर गए? जी सर। देखें बिनेश, बैरिस्टर साहब कहते हैं जी कि कोई एक वीडियो दिखा दें कहां पे हम तो बड़े पुरअमन थे। जब ये पहुंचे ना अटक पुल पे और डीपीओ के हवाले से वहां ऑलरेडी वॉल चॉकिंग कर रहे थे, वो इनके निशाने पे था। वो तो उनकी किस्मत अच्छी है कि वो इनके हाथों से बच गए, जो इनके इरादे थे। और वो देखा आपने कि वहां पे किस तरीके से वाकई स्ट्रेट फायर किए गए। ये नहीं कि ये कोई बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब उनके हाथ में डंडे थे, इनके हाथों में गन्स थी। आपने स्नाइपर तो सुना ना कि स्नाइपर से हमारे बंदों को गोलियां मारी गई। इनकी वीडियोस के अंदर लोगों ने स्नाइपर्स गन्स उठाई हुई हैं, जो हम कभी फिल्मों ड्रामों में देखते थे बीनेश। इनके एहतजाजी मुजाहरे में हमें मौजर नजर आए, हमें पिस्टल नजर आए। चले गोले लें और बंटे तो छोड़े ना। एक एएसपी साहब की आंख जो है वो जाया होने के करीब है, अल्लाह उनको शिफा दे। कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से उस शख्स की आंख बच जाए। ये कहते हैं जी गवर्नर राज क्यों लगे वहां पे? भाई क्यों न लगे? आपकी सारी पार्टी का तमाम तर तवज्जो जो है वो मुल्क की बदनामी पे है इस वक्त। आपके जो लॉबिस्ट बैठे हैं अमेरिका और बरतानिया के अंदर, वो जब भी कुछ छोटी सी बात होती है उसको हवा बना के बरतानवी पार्लियामान हो या अमेरिकन पार्लियामेंटेरियन या सेनेटर्स हो, वहां पे तमाम पैसा कहां से आ रहा है? फिर हमारा ये सवाल होता है वो कौन अफराद हैं, वो कौन सी कुव्वतें हैं जो आपको एहतजाजी मुजाहिरों के लिए और आपकी लॉबिस्ट फर्म के लिए पैसा देती हैं? मैं कहता हूं इजरायली नवाज लोग हैं ये, इनसे हजम नहीं होती पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली। अभी ये बड़ा खुल के कह रहे हैं कि जजेस हमसे पूछ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं यानी गवर्नमेंट से कि भाई बताएं कहां पे दहशतगर्दी हुई है। क्या जजेस ने ये नहीं पूछा कि कोई एक लाश दिखा दें जिसको सामने रख के आप हर जगह मुल्क को बदनाम करने पे तुले हुए हैं? कोई एक लाश बताएं। आप कर क्या रहे हैं? कब्रिस्तान में घुस रहे हैं, कोई ताजा कब्र नजर आती है उस पे पीटीआई का झंडा लगा के तस्वीर बना लेते हैं, जनाजों के ऊपर पीटीआई का झंडा लगा के वो लाशों के वर्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं होगा। आपको याद होगा 2014 में जब धरना था, वहां पे भी इन्होंने कहा था कि 35 लाशें गिरी हैं और आज तक एक साबित नहीं कर सके। वहां पे जब वो कादरी साहब और इमरान खान साहब का दौर है, आप जरा देखें, इसी तरह के इल्जामात थे कि खून में नहाए गए लोग और इस्लामाबाद के अंदर खून की नदियां बह गई और फिर एआई की मदद दे के तस्वीर बना रहे हैं। मैं तो मुतालबा अपनी गवर्नमेंट से करूंगा और इंशाल्लाह जरूर आपको होता हुआ भी नजर आएगा। ये जितने लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं, जो दुश्मनान पाकिस्तान की खुशनुदी के लिए, इन सबको कानून के दायरे में लाया जाए और लाया जाएगा। ये बैरिस्टर साहब बड़ी आसानी से कह रहे हैं। 14 भी नहीं हुए थे, जो मॉडल टाउन में 14 कत्ल हुए थे, आप तो वो भी नहीं मानेंगे। मैं उसके हवाले से बैरिस्टर साहब आपको अल्फन बताऊं क्या हुआ था, फिर आपको मानना पड़ेगा। जी जी बताइए। वहां पे ये था पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर उस दौर में जो मॉडल टाउन के अंदर एक एसपी साहब थे, जाती मुकालमा हुआ मेरा उनके साथ और उनके ये अल्फाज थे कि इसी तरह जब वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी हुई थी तो वो जो मिनाजुल कुरान इदारा है वहां अंदर से पथराव शुरू हुआ। एसएचओ के ऊपर यहाँ पे उसको आके लगा एक पत्थर और वो मुंह के बल जमीन पे गिरा था और जैसे ही गिरते वहां पे जितने फोर्सेस के लोग थे वो ये समझे कि अंदर से फायरिंग हुई है। उनको जब उठा के ले जाया गया तो वो टोटल फोर्सेस की कार्रवाई थी, हीट ऑफ मूवमेंट कहें जो मर्जी कहें। जब पथराव शुरू हुआ असलहा तो उनके पास भी था, ना किसी के ऑर्डर वसूल हुए उन्हें, ना कुछ, अपने एक बंदे को शहीद समझ के वो सारा अमल हुआ था। मैं हल्फन ये आपको कहता हूं कि वहां पे मौके पे मौजूद एक एसपी के अल्फाज हैं जिसने मुझे ये बात बताई, लेकिन पीटीआई ये बात नहीं मानेगी। आप तो जो लाशें नहीं गिरी वो क्लेम कर रहे हैं, जो लोग नहीं मरे जो जिंदा है उनको मुर्दा करार दे रहे हैं। तो मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम किया जाए और उसी कोशिश में आप लगे हुए हैं। कादिर मंदोखेल साहब, बड़ी खबर ऑफ कोर्स कौसर काज़मी साहब दे गए हैं हमें कि सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर इंतशार फैलाने वाले लोग नहीं, सिर्फ पाकिस्तान को पीछे धकेलने वाले लोग नहीं, बल्कि फेक न्यूज़ फैलाने वाले जो हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जाहिर सी बात है इसके अंदर आप ऑन बोर्ड होंगे सर? ऐसा ही है ना कि आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा ना कि अगर इस चक्कर के अंदर फेक न्यूज़ के चक्कर में चाहे
صحافی آئیں چاہے یوٹیوبرز آئیں, آپ لوگ آن بورڈ ہیں, رائٹ؟ بینش اس کے سوال سے پہلے میں شاہد ملک صاحب چونکہ وکیل ہے اور میرا بھی یہ وکالت والا بیک گراؤنڈ ہے, ایک بات انہوں نے 2 مرتبہ کی ہے کہ فلاں مجسٹریٹ نے یہ کہا کہ پرامن لوگ ہیں. ایک تو یہ کہ اس مجسٹریٹ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے, نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ ہو سکتے وہ گاؤں دیہات کا مجسٹریٹ ہو, وہاں پولیس نے کوئی غلط کیس بنایا ہو. یہاں اسلام آباد میں جو آپ نے دیکھا, یہاں تو اسرائیل اور غزہ کا صورتحال سے کم تو صورتحال نہیں تھے, وہ آپ سب نے دیکھ لے اپنے آنکھوں سے. تو یہ کہنا کہ ایک مجسٹریٹ نے یہ لکھ دیا ہے تو وہ مجسٹریٹ جو ہے نا وہ پاکستان کا چیف جسٹس بن گیا اور اس کا آرڈر ہر جگہ پہ آپ ٹی وی پہ دکھاتے رہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر بھی تو پڑھ لینا, اور کنٹمپٹ آف کورٹ بھی آج لگا ہوا تھا. دوسری بات جو کاظمی صاحب نے بات کی ہے, میں ان سے اتفاق اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اس 24 تاریخ کی دھرنے سے پہلے جو میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا اور جس طرح دکھا رہا تھا کہ وہ کنٹینر گھسیٹ رہے اور پورا ایک افراتفری ہے, تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو ابھی کل ہونے والے, یہ آج کیوں دکھا رہا ہے. تو اس وجہ سے مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ جو ایک دن پہلے وہ دکھا رہے تھے تو جو کہ تھا ہی نہیں کچھ, تو یقیناً یہ سارے سوشل میڈیا, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا ہمارا بے لگام ہو چکا ہے. اور پی ٹی آئی نے جس طرح طوفانی بدتمیزی, گھروں کے اندر بد اخلاقی اور اداروں کے اندر لڑائی, ماں بیٹی کو, باپ بیٹے کو, بھائی بھائی سے لڑانے کا جو انہوں نے ایک پاکستان کی تاریخ میں گناؤنی سازش کی ہے, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا صرف پیکا میکا سے نہیں ہوگا. میں خود یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا سائبر کرائم ایکٹ 2016, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں اس کی سزا اگر آپ دیکھ لیں تو بندہ کھا پھوٹے, مگر اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاکستان میں کراچی کا حوالہ دوں, یا 110 تھانے پولیس اسٹیشن اور سائبر کرائم کا ایک آفس ہے میرے خلاف, یا بہت سارے میں نے اسمبلی میں بات اٹھایا کہ مجھے جو ہے نا وہ لوگوں نے خود, ایک آدمی نے پولیس والا شو کر کے کہ آپ کے بانجے کو ہم نے گرفتار کی, اس کی رونے والی اس نے آواز سنائی تھی. جب بعد میں پتا چلا کہ وہ میرا بانجا تو گھر پہ سو رہا تھا, تو اس طرح 3-4 MNA نے اور بات کی. تو میں نے اس وقت کمپلین کی اسلام آباد سائبر میں, کراچی میں, آج تک جواب نہیں آیا. پھر ایک ڈائریکٹر ان کو بتایا تھا چونکہ ہمارے پاس کیسز زیادہ ہے تو اس وجہ سے ہم ٹائم نہیں دے سکتے. تو یہ آپ کا پیکا میکا آرڈیننس جو ہے نا یہ سائبر کا, یہ آپ کا فیل ہے. جب تک آپ تھانے کے لیول پہ ایک سیکشن الگ نہیں بنائیں گے تاکہ لوگوں کو ایزی ایکسیس ہو, تب تک یہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. تو سر آپ ان کو ایڈوائز کریں نا اور ان کو ہیلپ کریں نا, کیونکہ یہ صرف پاکستان کے اندر سے نہیں, بہت سے جو یوٹیوبرز ہیں وہ تو پاکستان سے کہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور باہر بیٹھ کر کے وہ اس طرح سے بہادری کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ وہ جو یہ بیرسٹر صاحب ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو وہ باتیں کر رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل سے باہر سے بیٹھ کے. میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں, پی ٹی آئی کے دور میں ہمارے ایک کارکن نے اس وقت کی چیف جسٹس کے خلاف کچھ کہا تھا اور اس نے مجھ سمیت 200 لوگوں کو وہ ویڈیو شیئر کی تھی. تو میں اور ہمارے مجھ سمیت 5 MNA اور 3 صوبائی وزیر کو نوٹس ہے. آپ یقین کریں گے کہ FIA کی ٹیم, میں اسلام آباد میں لاجز میں رہتا تھا, میرے کراچی والے گھر پہ چھاپا مارا اور اس کے بعد ہم نے اسپیکر کو اپلیکیشن دیے, پریولیج موشن موو کیے, اور اس کے بعد جا کے وہ ڈی جی FIA کو ہم نے حساب کتاب کر لیا کمیٹی کے سامنے کہ بابا تم کیا ہو, تم کوئی فرعون بنے ہو. ایک چیف جسٹس سے جس کے خلاف کیے 6 مہینے کی ٹوٹل کی سزا ہے, تو نے عدالت کی. آپ ہمارے گھروں پہ دن بھر ہمیں کتنی واٹس اپ آتے ہیں, تو کیا ہم اس جرم میں شریک ہیں؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ناکام ہے بالکل. یہ آلریڈی فارمولا یہ آزما چکا ہے مخالفین کے خلاف. میں نہیں چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون بھی اس کو استعمال کرے, لیکن جب تک اس کو تھانے کے لیول پہ آپ الگ سیکشن نہیں بنائیں گے, زیادہ لوگوں کو اپوائنٹ نہیں کریں گے, بڑا آسان ہے. لیکن میں ایک اور چیز بتا دوں آپ کو, آج کل کے دور میں بحیثیت قانون کے طالب علم بتاؤں, کرپشن کے خلاف آپ کدھر جائیں گے؟ اینٹی کرپشن سب سے بڑا کرپٹ ادارہ ہے. اس کے بعد آپ نیب جائیں گے, اس سے بڑا کرپٹ ادارہ ہے. اس کے بعد FIA میں جائیں گے, اس سے بڑا کرپٹ ادارہ ہے. تو آپ جائیں گے کہاں پہ؟ آپ جائیں گے کدھر, کہاں پہ؟ آپ اپنی جو آپ کی ایک انہی لوپ ہولز کا جو فائدہ ہے نا وہ پھر فتنہ پھیلانے والے عناصر, انتشار پھیلانے والے عناصر لیتے ہیں. شاید مسعود صاحب آپ اگر کامنٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, لیکن جی آپ کا پوائنٹ آگے قادر مندوخیل صاحب, فائنل کامنٹ کے لیے واپس آپ کی طرف آؤں گی. شاید مسعود صاحب ایشو یہ ہے کہ آپ جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں نا وہی آپ کو ان ریٹرن ملتا ہے. آپ کی پارٹی نے بڑی کوشش کی جب سے آپ کے بانی کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا کہ پاکستان ٹوٹے, اس میں انتشار ہو, آگے نہ جائے, اور اس کے لیے آپ نے ہر حد کو پار کیا. اب وہی آپ کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے, اور آپ کی پارٹی کے ساتھ یہ کوئی اور نہیں کر رہا, آپ کا اپنا کر رہا ہے. بشرا بی بی کر رہی ہیں, بشرا بی بی نے لڑائی ڈلوا دی. ہم تو کہتے تھے آپ کو کہ بھائی آپ ان سے بچ کے رہیں, لیکن آپ کو شوق تھا, اب تار ہوئی ہوئی ہے پارٹی.
عہدوں کی جنگ ہے, کبھی کوئی خبر آتی ہے, کبھی کوئی خبر آتی ہے. آپ پہلے اپنی پارٹی کو, اپنا ہاؤس, اپنی پارٹی تو ان آرڈر کر لیں, پھر آپ ان دونوں کو جواب دیجیے گا, پھر ان سے لڑیے گا. دیکھیں پہلے تو جو آپ نے ابھی کمنٹ کیا کہ عمران خان صاحب پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے شاید یہ کوئی مناسب الفاظ نہیں تھے اس آدمی کے متعلق. 1971 کی جو آپ ایگزامپلز دیتے ہیں وہ کیا توڑنا نہیں تھا؟ میں تو اس کے اندر عمران خان کو آپ کیسے اس کے ساتھ لنک اپ کریں گے؟ کیمپینز چلانا کیا وہ توڑنا نہیں تھا سر؟ میں اس کے اندر مجھے اب جواب دینے دینا. یہ وہ آدمی ہے جس نے پاکستان کا نام شاید اس وقت کسی کو پتہ بھی نہیں تھا پوری دنیا کے اندر, جب اس نے 94 کے ورلڈ کپ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کیا. 92 سر, 92 کا ورلڈ کپ. ہاں جی, وہ یہ تو مس کوٹ نہ کرے, خدا کا واسطہ ہے سر, ایک ہی تو چیز ہے. ہاں جی, دوسرا میری آگے عرض یہ ہے, یہ وہ آدمی ہے جس کے متعلق آپ اس طرح کمنٹ کر رہے ہیں, جس نے اپنے باہر سے ساری پراپرٹی بیچ کے پاکستان کے اندر لا کے انویسٹ کی اور یہاں پہ شوکت خانم ہاسپٹل بنایا. یہ وہ شخص ہے جس نے نمل یونیورسٹی بنائی. یہ وہ شخص ہے جس نے 16 سال کی اپنی پولیٹیکل سٹرگل کی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے, اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان بنا, جس نے وزیر اعظم پاکستان بننے کے بعد فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان انہوں نے صحت کارڈ دیا, انہوں نے کسان کو خوشحال کیا, انہوں نے پاکستان کی جو اکانومی تھی اس کو 6% سے اوپر لے کر گئے. تو وہ 3.5 سال پاکستان کے اندر, اور پھر سب سے بڑی مثال وہ جمہوری پسند آدمی تھا. 3.5 سال کے اندر کراچی سے لانگ مارچ چلے, کسی نے روکا کسی کو, کسی جگہ پہ آپ نے کنٹینر لگے دیکھے, کسی جگہ پہ آپ نے پولیس کو تشدد کرتے ہوئے دیکھا, کسی جگہ پہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا کردار دیکھا, کسی جگہ پہ آپ نے, اور ایک نہیں 4 لانگ مارچ انہوں نے دیکھے. اوکے بیرسٹر صاحب, یہ آپ جس چینل میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, کتنے جمہوریت پسند اور جمہور پسند آپ کے بانی چیئرمین تھے کہ جس چینل میں آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہاں پر جرت نہیں تھی ان کے 3 سالہ دور کے اندر کہ کوئی پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا آ جائے. آنے تو دور کی بات کہ بلاول کے نام کا ٹکر چل جائے یا نواز شریف اور مریم نواز کی ایک خبر تک چل جائے. سر اتنے جمہور پسند تھے. اور آج دیکھیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان دونوں کا ٹائم کیلکولیٹ کر لیجئے گا اور اپنا کر لیجئے گا. سب سے زیادہ موقع اللہ کے فضل و کرم سے نیشنل ٹی وی کے اوپر آپ کو ادھر سیدھی بات میں ہی مل رہا ہے. یہ ہے ڈیفرنس جمہور پسند قیادت کا. مجھے ایک چیز کا جواب دیجئے گا. ارے مجھے آپ تو جواب دے دیں سر. آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے مجھ سے آرگومنٹ کر لیں گے؟ اپنی پارٹی کو تو سنبھال لیں. بشرا بی بی کا کیا کرنا ہے؟ تار ہو گئی پارٹی. سر آپ کو کوئی عہدہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ یہ بتا دیں. 24 سے لے کر 27 تک جو اسلام آباد یا پورے ملک کے اندر ہوا, کسی میڈیا چینل نے اس کو دکھایا کہ عمران خان کے دور کے اندر جب کراچی سے لانگ مارچ چلا تھا, کیا پورا میڈیا ساتھ نہیں ٹریول کرتا تھا اور 24 گھنٹے نیوز چل رہی ہوتی تھی؟ تو مجھے یہ بتائیں سر, مجھے لیٹ می کمپلیٹ. قادر منتقل صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گی. قاسم قادر صاحب آپ بھی اپنے پوائنٹس تیار رکھیں. کمپلیٹ بلیک آؤٹ تھا. کہاں جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں میڈیا کی آزادی کی اس دور کے اندر, جب ہر چیز کے اوپر اب تو بولنے کے اوپر بھی پابندی لگا دی. ہم تو مطلب بیچارے کہیں نکلتے ہیں تو ہمارے اوپر ریاستی جبر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. آپ پر بچارے, ہائے اللہ, آپ پر بچارے, بیرسٹر صاحب پر بچارے, ہم لوگوں کے اوپر بینش 100 سے اوپر ایف آئی آرز ہیں آج تک پاکستان کی تاریخ کے اندر نہیں ہوا. ایک بندے کو چھڑانے کے لیے آپ نے اتنا بندہ اندر کرا دیا. ایک بندے کو چھڑانے کے لیے آپ نے قوم کے بچوں کی ایسی تیسی پھیر دی. ایک بندے کو چھڑانے کے لیے آپ نے اسلام آباد جیسا خوبصورت کیپٹل کو اتنا گندا کر دیا, اتنا املاک کو نقصان پہنچایا, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ جمہور کی بات کرتے ہیں, آپ جمہوریت پسند ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ بیچارے ہیں. سر ہم وہ جماعت ہیں جنہوں نے 2 کروڑ پلس ووٹ لیے. بالکل نہ بھولیے گا, ہم نے 2 کروڑ پلس ووٹ لیا, ہم نے 2/3 میجورٹی لی ہے, ہمارے سے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. اس کے لیے ہم احتجاج کریں گے, بار بار کریں گے اور کرتے رہیں گے. چلو جی, احتجاج کریں گے بار بار. یہ لو مندوخیل صاحب سن لیں. جی سر. بینش ملک صاحب جب ایک سے زیادہ مرتبہ بات کرتا ہے تو مجھے ریپلائی دینا پڑتا ہے. جب آپ پیپلز پارٹی کے احتجاج کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کیا دنیا کا تاریخ کا واحد لانگ مارچ تھا جو 10 دن 10 رات ہم سڑکوں پہ تھے, اور این اپنی کمٹمنٹ کے مطابق بلاول صاحب کی ہم نے ڈی چوک پہ جب اپنا عدم اعتماد کی تحریک کا اعلان کر کے ہم نے ختم کیا. اب یقین کریں گے اگلی صبح کسی چینل پہ مجھے تنقید کا نشانہ بنا ہے, بولے تم لوگ بھاگ گئے. میں نے کہا بھائی ہم تو دھرنے کے لیے توڑی آ رہے تھے, ہم تو عدم اعتماد کی تحریک پاس جمع کرنا تھا, ہم نے اسمبلی میں جمع کر دیے اور احتجاج ختم کر رہے ہیں. کیا ہماری 10 دن 10 رات کے احتجاج میں ایک گملہ ٹوٹا؟ کیا ہم نے پیٹرول بم ساتھ لائے؟ کیا ہم نے 9000 جو لشکر تیار کیا تھا؟ کیا ہم نے کالعدم تنظیموں کو اور غیر ملکیوں کو اپنے صفوں میں لیا تھا؟ کیا ہم نے آنسو گیس اور پتہ نہیں کیا کیا ہتھیار دیے تھے؟ کوئی ایک بھی دکھا دے. آپ کا تو پورا ماضی تشدد سے بھرا ہوا ہے. عمران خان صاحب نے خود کہا کہ پیٹرول بم ہم نے زبان پاک سے پھینکے, انہوں نے خود کہا کہ ہم نے
GHQ के ऊपर धरने का ऐलान किया है, बाकी चीजों 9 मई के तो अपने हिसाब से, तो मैं ये समझ रहा हूँ आप पीपल्स पार्टी को अपने साथ न मिलाए, और आप जो काम गिनवा रहे थे 26,000 अरब आपने कर्ज लिए, आपने एक सियात कार्ड सिर्फ एक सूबे में आपने इंट्रोड्यूस किया है, बाकी तो अंडे मुर्गी कटिया आपका विजन था। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 5,000 अरब लिया था, आप ताने दे रहे थे 10 साल के अंदर, आपने 3 साल के अंदर 26,000 अरब लिए। क्या कोई मंसूबा है आपका पाकिस्तान में? क्या पीपल्स पार्टी के तरफ अस्पतालों का जाल है आपके पास? क्या पीपल्स पार्टी के तरफ नहरों का जाल है आपके पास? क्या पीपल्स पार्टी के तरफ बेनजीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम है आपके पास? क्या क्या गिनवाऊंगा आपको? सवाल यह है, ये सारी चीजें जो, और फिर दोबारा मैं कहूंगा अपने एक शख्स के लिए, बानी के लिए, जो खुद कहता है मेरी माँ का ताल्लुक लाहौर से, मेरे बाप का ताल्लुक मियांवाली से, पता नहीं मैं कौन हूं, और उसके लिए आप पश्तूनों को अंदन बना के आप मरवाने के प्रोग्राम बना रहे हो। आप ये एहतजाज लाहौर में क्यों नहीं कर रहे हो? आप ये एहतजाज किसी और जगह पे क्यों नहीं कर रहे हो? आप वहां से, क्योंकि आपका सूबा है, आपके पास हुकूमत है, इसी वजह से गवर्नर राज की बातें हो रही है, क्योंकि आप सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके सरकारी मुलाजमीन को हथियार बना के कल आदम तंजीमों को, आपको पता है TTP ढिया खान है, TTP गंडपुर, ये मैं नहीं करो, ये शाह महमूद कोई दशगानेगार है, उसकी वीडियो मौजूद है। सवाल ये कि कब तक, लेकिन मैं कहूंगा आपका चैप्टर क्लोज हो चुका है, न तो खान बरी होगा, न आप दोबारा फाइनल कॉल के बाद कॉल देंगे, न दे सकेंगे, आप इस काबिल नहीं रहेंगे, अभी आप एक दूसरे के सर पे जूते मारते रहेंगे, यही आपका भी फ्यूचर रह गया। ओए होए होए होए, नून लीग से अभी अब न तुम पर चलेगा, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं, चारागर मैं तुम्हें किस तरह से कहूं, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। कौसर काज़मी साहब ये नहीं मानते, मनवा ले इनको। बात ये है विनेश के मेरे भाई बैरिस्टर साहब ने बड़ी लंबी और बड़ी जज्बाती तकरीर की, और खान साहब का जो कसीदा पढ़ा वो मुझे हजम नहीं हो। मंदोखेल साहब ने जो बातें की हैं, ये जो बुशरा बीबी आई थी ना, पूरा पॉलिटिकल, ये घरेलू खातून मंदोखेल साहब आपका मेरा पूरा मौक़िफ़ ये है सर, जरा कौसर काज़मी साहब को बोलने दे, वक्त कम है, जरा आपका पूरा मौक़िफ़ आ गया, जरा नून लीग को सुनो। जी काज़मी साहब ने कसीदा पढ़ा, तो मैंने कहा जी उस कसीदे के इशार में चंद इशार मैं भी शामिल कर लूं। ये उस शख्स के बारे में कह रहे हैं कि जिसने 22 साल ना मेहनत करता रहा, तगो 22 साल का बड़ा हवाला देते हैं ना, ये 22 साल टांगे की 4 सवारियां पूरी नहीं थी उस शख्स के पास, जब तक उसको जनरल ज़हीरुल इस्लाम का सहारा नहीं मिला, जब तक जज खोसा नहीं नजर आया जिसने हाथ के इशारे से धरने से उठाया, और मियां नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को बाहर रख के ये उनके कंधों पे बैठ के उसी तगोदाओ के साथ ये इक्तदार में आए जनाब। और जब इक्तदार में आए तो फिर क्या किया? खासे चलते मुल्क का 2017 का आप कंपैरिजन करें आज के दौर से, और जो अब कह रहे हैं कि जनाब महंगाई बढ़ी है और अवाम का जीना मुहाल हो गया है। बीनेश, उस वक्त आटा, चीनी, पेट्रोल, दाल, इशिया खुर्दनोश की कीमतें क्या थी जब मौसूफ को पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया? ये जब शख्स मुसल्लत हुआ तो झूठे नारे थे, 50 लाख घर थे, करोड़ों नौकरियां थी, वो जिस तरह मंदोखेल साहब ने कहा मज्जियां, कट्टे, मुर्गियां, वो सब थी। तो ये भी उस कसीदे में शामिल करें ना बैरिस्टर साहब, सिर्फ ये ना करें कि वर्ल्ड कप जिता दिया उसने और अपनी जायदादें बेच के कहां पे इन्वेस्ट किया। वो उस हॉस्पिटल का हवाला दे रहे हैं जिसकी जमीन जो है वो नवाज शरीफ दे रहे हैं, और 50 करोड़ उनके वालिद मरहूम मकफूर दे रहे हैं। वहां पे इमरान खान सी कौन सी जायदादें लगी हैं जी? शौकत खानम के अंदर आप हवाला दे देते हैं बगैर किसी दलील के, बगैर किसी सबूत के। और फिर इमरान खान, उस इमरान खान का कसीदा पढ़ा गया जब अभी मुल्क जो है वो डिफॉल्ट होने के दाने पे खड़ा हुआ था। मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं वो मुल्क को बचाने के लिए तगोदाव कर रही थी, और इसी इमरान खान के इशारों पे जो इनके बाहर बैठे लोग हैं वो IMF को खत लिख रहे थे, UN के बाद पाकिस्तान मुखालिफ जो हैं वो खत लिख रहे थे। तो ये मुहिब वतन इमरान खान है? आप मुहिब वतन कहेंगे जो मुल्क दबाने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल करता रहा कि किसी तरह मुल्क श्रीलंका बन जाए और यहाँ पे पेट्रोल की कीमतें 1000 से ऊपर चली जाएं, डॉलर जो है वो ये तो शाहिद साहब आखिरी 1 मिनट मांग रहे हैं भाई। हुब्बुल वतनी भाई, हुब्बुल वतनी पर सवाल है सर, आखिरी 1 मिनट, वेरी क्विकली। काज़मी साहब हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने वहाँ पे लॉबी वगैरह को हायर की है, तो हमने तो मतलब चले हमारे पे ये इल्जाम है कि हमने वहाँ पे लॉबिंग कर रहे हैं। आप तो बजाते खुद वहाँ पे जाकर बैठ जाते थे, आपकी लीडरशिप जब भी इस मुल्क के अंदर आपके ऊपर कड़ा वक्त है आप वहाँ गए, अच्छा पता क्या वहाँ पे जाकर आपने लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगी कि तीनों बड़े ही पढ़े लिखे जेंटलमैन मेरे पास आज पैनल में मौजूद थे, बड़ा जबरदस्त पैनल है।
اور اللہ کرے کہ ایسا ہی آگے پینل ہمارے ہوتے رہے. میں صرف ایک چیز کہوں گی, ہم سب میں اتنی آنےسٹی ہونی چاہیے کہ لیٹس کال اے اسپیڈ. بس اس کے ساتھ میں آج کے شو کا اختتام کرنا چاہوں گی. انشاءاللہ تعالی منڈے کو فریش شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.